कमर सीमा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त डॉक्टर जयशंकर यूरोप के एक विज़िट पे हैं। वैसे तो मैं भी यूरोप के विज़िट पे हूँ, लेकिन मेरे विज़िट में और उनके विज़िट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, अगर आपको याद हो G20 की समिट हुई थी जब भारत में, तो उसमें एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात की गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है और उन्होंने ये किया है कि उन्होंने तमाम वो पोर्चुगल गए हैं जनाब। सबसे पहले वहाँ से वो इटली आए हैं, ठीक है जनाब। और वो पूरे यूरोप के साथ वो जो एक रिलेशनशिप है उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इटली आपको पता है उन मुल्कों में से है जो मुल्क जो है बड़े करीब है चाइना के, जिन्होंने सी पैक छोड़ा है, ठीक है। इसमें जारी बात है इटली ने अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको वे इन किया, तो उसमें क्लोजर रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, विद इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज जो है वो ज़्यादा उनको मुनासिब लगा है। तो डॉक्टर जयशंकर इटली में है और उन्होंने वहाँ पे जो बातें की हैं मैं चाहता हूँ कि आपसे डिस्कस की जाए। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं जनाब कि हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन। आपको पता है ये जो सप्लाई चेन का इशू है ना, ये ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। अगर तो जिससे चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि ये चाइनीज़ वायरस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का कहा जैसे कहते हैं कि चाइना वायरस है, ठीक है। ये जो उसके बाद एक जो सप्लाई चेन है कि फॉर एग्जांपल एक आइटम है जो जो प्रोडक्शन उसकी इंडिया में होती है, उसका एंड कंज्यूमर जो है वो इटली में है, और ये वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। और अगर इंडिया में कोई मसले पैदा होते हैं तो इटली मुतासर होता है, और अगर चाइना में कोई मसले पैदा होते हैं तो फ्रांस मुतासर होता है। तो इस सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है, इसके ऊपर अब डिग्रीज हो रही हैं, पीएचडीज हो रही हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है इसके ऊपर। अब डॉक्टर जयशंकर ने इटली के सेनेट से बात की है, वहाँ पे डिस्कशन हुई है, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम नेवल कोऑपरेशन चाहते हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने जाके इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बात की हो इटली के साथ। हमारा तो इटली के साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो साढ़े इलीगल डंकी पाए जान जड़े ने। हमारे दोस्त भाई जो पाकिस्तान से डंकियां लगाते हैं बाय फुट, दे ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, ईरान टू टर्की, टर्की टू ग्रीस, और टर्की टू इटली, वो शिप पे पहुंच जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है उनके लिए मसला तो वो है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर जयशंकर का, उन्होंने हम नेवल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम रेजिलियंट सप्लाई चेन की आपसे बात करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और इसलिए हम आपके पास आए हैं। और मज़े की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट बिल्ड करना है। इंडिया ने ये कहा है जी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो मेडिटेरेनियन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं इंडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि इंडिया ने वेस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर दिया। और ये जो इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप जो कॉरिडोर है, वो कहते हैं ये जितने ममालिक हैं, लीबिया हो, इजिप्ट हो, देखें ये डॉक्टर जयशंकर, अब देखें इसको इंडिया ऐसे ही नहीं इजिप्ट के इतना करीब आ रहा था, बिकॉज उनको पता था कि उनकी सारी सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी इजिप्ट से गुजरनी है। और इजिप्ट से कहाँ से गुजरनी है? स्विस कैनाल से गुजरनी है। सो स्विस कैनाल जो है वो एक इजी कनेक्शन है इंडिया का टूवर्ड्स यूरोप, ठीक है जी। सो वो समझते हैं कि हमें इजिप्ट के साथ ताल्लुकात क्यों ज़रूरी करने हैं, कि हमारा सारे का सारा बिजनेस जो है, हमारी सप्लाई चेन जो है वो ख़राब हो जाएगी अगर स्विस कैनाल पे हम अपनी डेरे नहीं डाल पाते, या हमारे इजिप्ट से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वैसे मल्टीपल जो है ना वो ताल्लुकात की बुनियाद है, सिर्फ स्विस कैनाल नहीं है। लेकिन इंडिया ने जो ये जो जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं, मिडल ईस्ट, ये जो इजिप्ट हो, लीबिया हो, क्या नाम है, तुनिसिया हो, मोरक्को हो, ये सारे पॉलिटिकली मिडल ईस्ट का हिस्सा है, ज्योग्राफिकली अफ्रीका का हिस्सा है। तो अब इंडिया इनके साथ इसलिए ज़्यादा करीब था क्योंकि उनको पता था ये गल्फ ऑफ एडन से होके ऊपर जब जाते हैं तो ये तो सीधा यूरोप पहुंच रहे हैं। तो इंडिया कह रहा है भाई मैं तो यूरोप और एशिया को मिलाने आया हूँ, मैं तो वो मुल्क हूँ जो मिलाने आया हूँ। ये वो चीज़ें हैं। देन व्हाट इंडिया इज़ प्रपोजिंग, इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय सर्टेन सॉलिड आर्गूमेंट्स एंड सॉलिड चीज़ों के साथ। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे भी इंडिया ने जो है वो फ़लस्तीन और हमास और टेररिज्म की बात की है। उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया स्टांस ऑन टेररिज्म इज़ क्लियर। एक तो उन्होंने कहा जी हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, वो सारी बात, और हम भी ह्यूमैनिटेरियन। देखिए इंडिया की खूबी ये है कि
کیونکہ انڈیا گلوبل پلیٹ فارمس پہ کھڑا ہوتا ہے. جو ملک گلوبل پلیٹ فارمس پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاویں انہوں نے ایڈ تھوڑی کر لی ہے غذائش. مجھے یاد ہے میرا خیال ہے پاکستان نے زیادہ ایڈ بھیجی ہے, لیکن کیونکہ گلوبل پلیٹ فارم سے ہماری ایکسیس نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اساں ایڈ کر لی, اساں ایڈ کر لی, اساں ایڈ کر لی. سو وہ زیادہ جو ہے نا شور مچا لیتے ہیں اور ان کے شور کی ویلیو بھی بڑھتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سیریا میں بھی انڈیا نے ایڈ بھیجی, ٹرکی میں بھی بھیجی, تو انڈیا فٹافٹ گلوبل پلیٹ فارمز پہ اس کو کیش ان کر لیتا ہے تاکہ بتائے کہ جی ہم دینے والوں میں سے ہم لینے والوں میں سے نہیں. یہ اس کی ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور یہ میرا خیال ہے انڈیا نے میجر جو امپیکٹ سمجھنا شروع کیا تھا وہ انہوں نے افغانستان میں جو اپنا 2-3 ارب ڈالر لگایا تھا, یہ اس میں سمجھنا شروع کیا تھا دیٹ دا ویسٹ انڈرسٹینڈ دس سو کوئکلی. ویسٹ اس کو بڑا کوئکلی سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے کس پہ سائن بھی کیا ہے, موبیلٹی اینڈ مائگریشن پیکٹ, اٹلی کے فارن منسٹر کے ساتھ لیگل مائگریشن. اب انڈیا کے پاس یہ ہے, اب دیکھیں نا یہی تو فرق ہے کہ آپ ایک انلیگل مائگریشن کہہ رہے ہیں اور ایک لیگل مائگریشن کہہ رہے ہیں. انلیگل مائگریشن جو ہے اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی. انہوں نے تو لوگ کہتے ہیں یار ہے کہ سٹو یار پر آئے نا, ان کو زبان نہیں آتی, ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, کیا وہ بولتے ہیں یار معذرت چاہتا ہوں, اسکلز نہیں ہے, زبان نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. سو انڈیا کیا کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے میرے پاس تو بندہ ہی بہت زیادہ ہے تو میں اپنے بندے سارے بھیجوں ادھر, ان کے پاس یہ ان کو اسکلڈ لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. سو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ امریکنز بھی ان کو کہہ رہے ہیں لیگل مائگریشن. فرانس, امریکہ, ہر جگہ انہوں نے سارا اسٹڈی کیا, انہوں نے کہا یار انہیں تو کھول دو منڈے شنڈے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, منڈے شنڈے مراد اسکلڈ لیبر which includes کڑیاں as well, which includes منڈے as well, which includes everyone. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ اس چیز پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. اب انڈیا اور اٹلی کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, کہا جاتا ہے کہ تقریباً 14 بلین US ڈالر سے زیادہ ہے. بہت بڑی ٹریڈ ہے. اور اٹلی جو ہے جسے وہ کہتے ہیں بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. 14 بلین یورو یار, پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر میں ہے امریکہ. اٹلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے 5 ٹریڈنگ جو ٹاپ 5 ٹریڈنگ پارٹنر جو یورپین یونین میں سے ہے نا, اٹلی ان میں سے ہے انڈیا کا. اور جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ انڈیا کی فیور میں. بیلنس آف یعنی کہ انڈیا زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, 2-2.5 لاکھ جو انڈین کمیونٹی ہے, 3rd لارجسٹ کمیونٹی ہے انڈیا کی یورپ میں, یو کے اور ہالینڈ کے بعد اٹلی کے اندر. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. ان رجسٹرڈ بھی ظاہر بات ہے بہت سارے ہوں گے انڈیا کی طرف سے. سو یہ چیزیں جو ہیں انڈیا, گارمنٹس ہوں, لیدر ہو, موٹر وہیکلز ہو, ٹیکسٹائل, یہ وہ, جیمز, جیولری, لٹرم پٹرم, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بھیج رہا ہے. لیکن انڈیا نے وہ جو آئیڈیا فورسی کیا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے بھائی. چائنا تو آیا جی, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے, ہمارے پاس آئندہ کیا ہے. تو انڈیا ہیز ورکڈ آن دس. انڈیا نے وہ جو جسے کہتے ہیں نا اس کوریڈور کے اوپر فوکس کیا. ساتھ میں انہوں نے امریکنس کو لگایا, امریکی راضی ہو گئے, یو اے ای سعودی عرب ونجی تیار بیٹھا سی, انہوں نے ان کو بھی ساتھ لگا لیا. G20 کے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ انہوں نے سب سے اوکے کرا لیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں, اب انڈیا جو ہے وہ اچھا یہ ایک انڈیا کو اور بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ سارا جو یورپ ہے نا سم ہاؤ یہ فٹیگڈ ہے مسلمان ممالک کی پریزنس یا مسلمانوں کی وجہ سے. ٹو بی بلنٹ, وہ کیا جی, وہ کہتے ہیں یار یہاں ان کے تعلقات نکلتے ہیں ایکسٹریمزم میں, ملیٹنسی میں, دہشت گردی میں, اس چیز میں, اس چیز میں, ان کے ایشوز ہی ختم نہیں ہوتے. اور پھر یہ جو مسلم ڈیاسپورا جن ملکوں میں ہوتا ہے یہ پریشرائز کرتا ہے اپنے ممبر پارلیمنٹ کو کہ اسرائیل کے خلاف بولو, انڈیا کے خلاف بولو, ادھر بولو, ادھر بولو. وہ کہتے ہیں یار انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مذہب کا کوئی رولا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا جو ہے وہ اٹلی کو کہتا ہے جی میرے تو عرب کنٹری سے بہت اچھے تعلقات ہیں, میرے تو دنیا کے تمام مذاہب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ انڈیا جو اپنے وہ کہتے ہیں تمام مذاہب سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اس کے پیچھے بہت بڑی ایک مائنڈ سیٹ ہے. obviously انڈیا اس کو کر رہا ہوتا ہے. سو انڈیا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ گلف کنٹریز, میڈیٹرینین اینڈ یورپ, انڈیا ان کو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ایک ایریا ہے اور میں ان تمام ایریاز کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس بڑا کچھ ہے ان کو دینے کے لیے, ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے.
اور دوسرا انڈیا نے وہ ڈاکٹر جے شنکر نے وہاں پہ ایک اور شو ڈالا. انہوں نے کہا جی آپ اپنے پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ٹیررزم کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے پاکستان اور کینیڈا کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہ جسٹیفائی کرنا چاہیے نہ اگنور کرنا چاہیے ٹیررزم کو. پولیٹیکل ریزنس پاکستان کو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ کے اچھے تعلقات ہیں ویسٹرن ملکوں کو کہتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ کشمیر میں جو ہمارے سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف کوئی بولے نا. کینیڈا کو کہا جی ہمارے سیپریٹسٹ گروپ تھوڑے کول بنا لے کے بیٹھے نے تو بیک کاروائیاں کرتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں. سو یہ اب دیکھیں نا انہوں نے کیسا پاکستان تو وہ پیچھے رہ گیا اس چیز میں, انہوں نے کینیڈا کو بیچ میں پکڑ لیا. تو یہ ایک کوشچن جو ہے یہ سامنے ہے. بٹ لیٹ سی اس میں آئندہ انڈیا کیا کر سکتا ہے, یہ کیسے کر سکتا ہے. اور اٹلی کو انہوں نے چنا ہے, یہاں پہ انہوں نے اس کو چنا ہے. ٹھیک ہے جی. جسے کہتے ہیں نا پورچوگل کو چنا ہے, اور یہاں سے وہ اپنے اس کوریڈور کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے ان لوگوں ان ممالک کے ساتھ کام کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سو اب آپ امیجن کریں کہ نریندر مودی کی حکومت اگلے 4-5 مہینے میں جا رہی ہے, لیکن فورن منسٹر جو فل ٹائم کام کر رہے ہیں, فل ٹائم کام کر رہے ہیں, اور وہ دنیا کے جس پلیٹ فارم دنیا کے جس ملک میں جا رہے ہیں ہائی لیول پلیٹ فارم مل رہے ہیں. جو سینٹ ہوتا ہے نا, جو پارلیمنٹ ہوتی ہے, جب آپ کو اس میں ایکسیس ملتی ہے نا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو اتنی ایکسیس ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی ان ملکوں میں سے ہے جہاں تقریباً ہر 2 سال بعد وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. اور پچھلے میرے پاس ایک ڈیٹا تھا پچھلے کتنے سالوں کے اندر آن ایوریج میں ہے 1.5-2 سال وہاں پہ وزیر اعظم رہا ہے آن ایوریج. ٹھیک ہے, اتنا پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اٹلی کا. لیکن اگر اٹلی کی سینٹ نے نریندر مودی کو اس کو جے شنکر کو یہ ایکسیس دی ہے, تو اب آپ امیجن کریں کہ پولرائزڈ پولیٹیکلی پولرائزڈ ملک کے اندر آپ کو یہ ایکسیس مل جانا کتنی بڑی بات ہے. سو میں ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک جو انڈیا وہ اپنا انڈیا ویسٹ ایشیا اینڈ انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کوریڈور ہے, اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا. مجھے آئی اسٹل ڈاؤٹ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اٹس این ایمبیشیس ٹاسک بٹ ناٹ این ایزی ٹاسک. کین انڈیا become a hub of industrialization, or can world trust India کہ we can pick everything out of China and go and install it in India, and can we make it. یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے, پائن ہے کوئی خالی دا کار نہیں ہے یہ. انہوں نے it will take some time جو ہے نا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. انہوں نے انڈیا کو دیکھنا, اور پھر یہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز انڈیا کو بڑا ایڈوانٹیج ہے نا, اوور دا پیریڈ آف ٹائم پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. 10 سال ایک وزیر اعظم, پارلیمنٹ آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو پتہ ہے ڈیموکریٹس ہیں, وی ہیو ٹو انگیج ود دیم, وی ہیو ٹو ورک ود دیم. ٹھیک ہے نا جناب. بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر جو کیا نام ہے اینٹنی بلنکن, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ مل کے گلوبل کوآپریشن چاہتے ہیں. ہم تو انڈیا کے ساتھ مل کے گلوبل کوآپریشن چاہتے ہیں. اور وہ گلوبل ہم کوآپریشن کدھر چاہتے ہیں, وہ ہم مڈل ایسٹ میں ان فلسطین کے ایشو میں, حماس کے ایشو میں ہم انڈیا کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح سارا کا سارا ویسٹ جو ہے وہ انڈیا کو امبریس کر رہا ہے. یہ میں ساری باتیں اپنے پاکستانی ان بابوؤں کو بتانا چاہتا ہوں جو چیزوں کو سمجھ نہیں رہے, دیٹ ہاؤ مچ انڈیا ہیز بیکم ریلیونٹ ان دا ویسٹ. اینڈ پاکستان کو پہلے تو پاکستان نے انڈیا کو کاؤنٹر کرنا تھا آن بائیلیٹرل ٹرمز. اب پاکستان نے انڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہے ایٹ دا گلوبل لیول. اب وہ بائی لیٹرل کہانی مک گئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ انڈیا سنگل ہینڈیڈلی جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں ان کے ساتھ اس نے یاری لگا لی ہوئی ہے. دے آر یو نو گڈ فرینڈس. تو اب ہم نے جو پاکستان نے یہ چیز کرنی ہے نا, انہوں نے بڑا سلو اینڈ اسٹڈی اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں کرنی ہے. کیسے کریں گے, کون کرے گا, بہت وقت چاہیے, کیونکہ پاکستان میں چیزیں کلیئر نہیں. ہمارے پاس الیکشنز آ رہے ہیں اگلے مہینے, اگلے مہینے کہہ رہا ہوں فیبرری 8 کو الیکشنز آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انڈیا میں بھی الیکشنز ہیں, بھوٹان میں بھی میں دیکھ رہا تھا الیکشن, بنگلہ دیش میں بھی الیکشنز. خیر جتنے مرضی الیکشن ہوئے سانوں کوئی فرق نہیں پڑا, سان تک کسی منہ نہیں لانا, سیدھی سی گل ہے. انڈیا نے سارے کے سارے سار کو اپنے ساتھ کھینچ لیا ہوا ہے. کوئی ایک ملک بھی پاکستان کے نال نہیں ہے. کہ سری لنکا تھوڑا ہلیا جلیا, لیکن وہ پاکستان جو ہے نا, انہوں چائنا ہاتھ نہیں پواتا. ٹھیک ہے,
اگر سری لنکا کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تھے اینڈ پاکستان اینڈ چائنا کین ورک، کوئی اپنا ریجنل پلیٹ فارم بنائیں، کوئی چیز کریں. چاہے چین میں کوئی چیز چاہیے تھی، کاروبار، بزنس، ٹریڈ، پیسے پیسے پیسے، وہ پولیٹیکلی وہ انگیج نہیں کرتا پاکستان کو، وہ اپنی سولو فلائٹ کھیلتا ہے. میں چیک کروں گا ویسے کسی پاکستان کے کسی ایمبیسڈر جس نے چائنا میں سرو کیا ہو کہ ایسے کیوں کرتا ہے چائنا اور یہ کیا چیز ہے. And I will talk on that. But that's a very interesting development. India has started working on what India proposed at the G20 on this India Middle East corridor.